पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मई को होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। अब आपको बताएं, रुपया कमजोर और डॉलर तगड़ा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए 50 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 6 रुपए 50 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में यूरो 321 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मियांवाली, मियांचनू, दुनियापुर, अलीपुर और दीगर शहरों में बारिश। हासिलपुर, मंचनाबाद, करोड़, सखी सरवर और दीगर इलाकों में भी बारिश। कोहे सुलेमान में जालाबारी और बारिश के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। बारिशों के बाद जनूबी पंजाब में गंदम की फसल को शदीद नुकसान का खदशा है। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं, रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम। जनूबी पंजाब के आवाम के लिए आटा सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजामात। रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम जोरों शोर से जारी है। मुल्तान इंतजामिया ने एक रोज में 2,29,000 से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए। हासिलपुर में 3,50,000 बैग तकसीम हुए हैं। कोटद्दू में 5 लाख से ज्यादा अफराद ने आटा हासिल कर लिया। खानेवाल इंतजामिया ने 9 लाख से ज्यादा थैले तकसीम किए। जनूबी पंजाब में ज़िले अफसरान के आटा पॉइंट पर इंतजाम के जायजे के लिए इंस्पेक्शन जारी हैं। अब आपको बताएं, बहावलपुर में पुलिस अफसरान और जवान नस्बो नस्ब बरकरार रखने में मसरूफ। पुलिस के जवान बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और बच्चों की मदद में पेश आटे की तरसील का अमल रवानी के साथ जारी। डीपीओ का कहना है, शहरियों से हुस्न अखलाक से पेश आया जाए। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर में पुलिस अफसरान और जवान नस्बो नस्ब बरकरार रखने में मसरूफ है। पुलिस के जवान बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और बच्चों की मदद में पेश हैं। आटे की तरसील का अमल रवानी के साथ जारी है। मुल्तान में स्पोर्ट्स ग्राउंड मुफ्त आटा पॉइंट पर लेडी कांस्टेबल पर टेंट गिर गया। पुलिस का कहना है, लेडी कांस्टेबल सुबेरा मुफ्त आटा पॉइंट पर ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। बारिश आने के बाद टेंट गिरा। जख्मी लेडी कांस्टेबल को फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। निश्तर इंतजामिया का कहना है, लेडी कांस्टेबल के बाजू और गर्दन पर चोट आई है। खातून की हालत नॉर्मल है, इलाज मुआवजा जारी है। साबिक विफाकी वज़ीर ज़रताज गुल और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुसार को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया है। ज़रताज गुल को हल्के में तरक्याती कामों में कमीशन लेने पर तहकीकात के लिए तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक ज़रताज गुल और उनके शोहर हुमायूं अखवंद तरक्याती स्कीमों के फंड्स की फराहमी पर 10% कमीशन लेते थे। एंटी करप्शन ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 3 स्कीमों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। ज़रताज गुल, हुमायूं अखवंद और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान को 10 अप्रैल को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। तोंसा में 70 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर में करप्शन का मामला है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुसार को 10 अप्रैल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात कराने का हुक्म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार थीम की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जो इलेक्शन कंटेस्टर थे तो उनके कागजात नामजदगी जो थे उसमें उनके मिसलेनियस जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स थे जो इलेक्शन कमीशन को वो सबमिट करते हैं अपनी कैंडिडेचर के लिए, तो उसमें जो जहां काम रुका था, इलेक्शन तो होते नज़र नहीं आ रहे थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एफबीआर ने भी उनकी स्क्रूटनी का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। और जिन उम्मीदवारान के ज़िम्मे
FBR کے بقایا جات تھے یا کوئی انکم ٹیکس کے، سیلز ٹیکس کے، یا اس کے علاوہ اور کوئی FBR کے ساتھ ان کے جو معاملات چل رہے تھے کسی نہ کسی کیسز کی شکل میں، تو اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جن جن کے کلیئر ہوں گے تو ان امیدواروں کو FBR کی طرف سے کلیئر کر دی جائے گا. ادروائز جب تک ان کے معاملات کورٹ سے یا ہمارے اب FBR کے لیول پہ جب تک سیٹل نہیں ہوں گے تو FBR ان کو کلیئرنس نہیں دے گا. تو ٹائم بہت شارٹ ہے. اگر جن کے معاملات ہیں، کینڈیڈیٹس کو بھی پتہ ہے کہ ان کے کیا کیا معاملات ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات جلد سے جلد جو ہے نا اپنے سیٹل کروائیں، سو دیٹ وہ اہل ہو جائے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چشتیاں شہر کی مین شاہراہ عدالت اور اسسٹنٹ کمشنر آفس کے آگے گندگی کا ڈھیر. شہر بھر تو کیا دور انتظامیہ کے اپنے ہی آفس کے باہر گٹر ابلنے لگے ہیں. شہری وکلاء اور اسٹوڈنٹس کا گزرنا محال ہو گیا. 4 روز سے بند سیویج انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگا. عدالت چوک، گرلز کالج، DSP آفس اور وکلاء چیمبر کے باہر گندا پانی جمع ہے. رک کریں علی پور کا اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عمران رفیق کا آٹا پوائنٹس کا دورہ. AC ڈاکٹر عمران رفیق نے آٹا پوائنٹ پر شہریوں سے آٹے کی تفصیل کا جائزہ لیا. اسٹیڈیم آٹا پوائنٹ کے فوکل پرسن رانا عامر نے AC کو بریفنگ دی. AC ڈاکٹر عمران رفیق نے آٹے کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں سے ملاقات کی. AC کی جانب سے آٹا ریٹیلرز کو شہریوں میں بآسانی آٹا فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی. آٹا پوائنٹس کے مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے. اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عمران رفیق کی جانب سے ایسا کہا گیا. DG خان DC ماہر شاہد زمان لک عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں. آسان رسائی انیشیٹو کے تحت عوامی مسائل کے حل کا سلسلہ تیز کر دیا. کھلی کچہری میں DC نے سائلین کی درخواستوں پر احکامات بھی دیے. اس حوالے سے DC کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. خاص طور پہ اس انیشیٹو کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ وزیر صاحب کی ہدایات کے اوپر، ڈائریکشن کے اوپر، اور کمشنر صاحب خاص طور پہ ان کی نگرانی میں یہ ہم نے انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جیسے میڈیا اور سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اور ہمارے افسران اگر اویلیبل ہیں، ان کو ایکسیس مل رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ فرام ڈے 1 جب میں نے ظاہر اس کو چارج لیا ہے تو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جب لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، آپ کو ایکسیس ملتی ہے ان لوگوں کو، اور اس کا ایک پورا میکنزم باقاعدہ میں نے ایک ٹیم ڈیپیوٹ کی ہے کہ وہ سارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیسے کوارڈینیشن کریں گے اور کیسے اس میٹرز کو ریزالو کریں گے. ہاں، اگر اس کے ودن اسٹیپولیٹڈ ٹائم اگر ریزالو نہ ہو تو ہم ایک پورا میکنزم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ایفیکٹیولی ان کے ایشوز ریزالو ہوں گے، چاہے وہ میونسپل سروسز کے ریلیٹڈ ہوں، ایجوکیشن ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہوں، ہمارے ریونیو کے ریلیٹڈ ہوں. اس میں خاص طور پہ جو آج ایک بزرگ آئے تھے جو تونسر سے آئے ہوئے تھے، جس کا انتقال کا ایشو تھا، میں نے امیڈیٹلی AC کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے. سملرلی ہماری رجسٹریشن برانچ جو ہے اس کے ریفرنس سے کوئی ایشو. اب آپ کو پتہ ہے کوٹشٹا میں مردم شماری کرنے والا عملہ معاوضے سے محروم. سینئر سٹاف کو مختص الاؤنس سمیت فیول چارجز بھی نہ مل سکے. فیلڈ سٹاف معاوضہ نہ ملنے کی وجہ سے مالی مشکلات سے دوچار. اسی حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنواتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے سے یہ مردم شماری کا پروسیس شروع ہے، اور اساتذہ نے جس جاں فشانی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر ٹیچر حضرات اس کام کو جو ہے وہ سر انجام نہ دیتے. تو لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک کسی قسم کا ہمارے ساتھ انتظامیہ نے کوئی کوآپریشن نہیں کیا ہمارے ساتھ. تو ہم نے اپنی جیب سے فیول ڈلوا کے ہم نے جو ہے وہ دور دور علاقوں میں گئے ہیں، صبح 6 بجے سے آن وارڈ شام 7 بجے تک. تو ٹیچر کمیونٹی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی قسم پرسی کا شکار ہیں بیچارے. تو میں اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کروں گا کہ کائنڈلی ہم پہ رحم کریں. تو ہمیں فیول چارجز کے علاوہ ہمارے جتنے بھی معاوضہ جات ہیں، میں گزارش کروں گا جتنے بھی اعلیٰ اتھارٹیز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں ٹیچرز کو جو ہے وہ فوراً جلد سے جلد جو ہے وہ ان کو. میٹرو بس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بلڈنگ کی تکمیل کے لیے اہم پیش قدمی. ملتان میں محکمہ خزانہ کی طرف سے منصوبے کے لیے 7 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کیے جا چکے ہیں. فنڈز کے اجرا کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں. قائم مقام ایڈیشنل چیف سیکرٹری کیسر سلیم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. DG MDA زاہد اکرام اور ایڈیشنل سیکرٹری محمد فاروق ڈوگر کے اجلاس میں شرکت. سیکشن آفیسر محمد احمد خان اور ڈائریکٹر انجینئرنگ رانا وسیم کی بھی شرکت. DG MDA کیسر سلیم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے لیے 7 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کر دیے ہیں.
ملتان ڈویژن بھر میں گڈ گورننس کا عملی ماڈل متعارف۔ کمشنر عامر خٹک کا شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے محکموں میں کوارڈینیشن کا حکم کر دیا گیا ہے۔ کمشنر عامر خٹک کا شہر میں بڑے پیمانے پر شجرہ کاری کرنے کا حکم۔ کمشنر عامر خٹک کا شہر اولیا کی خوبصورتی کے لیے پی ایچ اے کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا ویڈیو لنک اجلاس میں گندم خریداری مہم، پرائس کنٹرول ایکٹ اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران بھی شریک۔ ڈی جی خان ڈویژن 99% سے زائد سینسز کرنے پر صوبہ بھر ٹاپ کر رہا ہے۔ کمشنر نے پوری ٹیم کے لیے تعریفی کلمات پہنچانے کا بھی پیغام دے دیا۔ 100% خانہ اور مردم شماری کی تکمیل کے لیے 6 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔ مستحق خاندانوں میں اب تک آٹے کے 43,59,573 بیگز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ آر پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری کی بلڈنگ سٹاف سے میٹنگ۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ملتان میڈم نمرین، ایس ڈی او بلڈنگ ابو بکر کی شرکت، ضلع خانیوال وہاڑی اور لودھرا کا بلڈنگ سٹاف بذریعہ ویڈیو لنک میٹنگ میں شریک۔ ملتان ریجن میں جاری پولیس کی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ آر پی او کا کہنا تھا جاری ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ وقت پر مکمل کر لیا جائے گا۔ تمام اسکیموں کی کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ بہاولپور میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس سیکریٹری سروسز انجینئر امجد شعیب خان ترین کی زیر صدارت منعقد کی گئی۔ ڈپٹی سیکریٹری سروسز نیر مصطفیٰ کی شرکت، سیکشن آفیسرز انجینئر ارم عباس اور ریاض احمد خان کی بھی شرکت، اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر سویرا عبدر اور ذوالفقار وسیم کی بھی موجود تھے اور سیکریٹری سروسز کا کہنا تھا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کامیابی کے ساتھ منازل طے کر رہا ہے۔ ڈی جی خان میں آر پی او کیپٹن ریٹائر سجاد ہتھو خان کا اردل روم کا انعقاد۔ ریجن کے تمام اضلاع سے افسران اور اہلکاران اردل روم میں پیش ہو چکے ہیں۔ آر پی او کے پولیس لائنز میں منعقدہ اردل روم میں 66 اپیلوں کی سماعت، تسلی بخش جواب پر 50 اپیلیں منظور کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 26 اپیلوں میں سزاؤں میں کمی کرنے کے احکامات جاری، اختیارات کے ناجائز استعمال پر 9 اپیلوں میں سزا بحال رکھنے کا حکم، 7 اپیلوں میں کارروائی مؤخر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب کا راجن پور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ راجن پور میں ڈپٹی کمشنر اور ڈائریکٹر زراعت توسیع بھی ہمراہ سیکریٹری زراعت نے سیلاب متاثرہ کسانوں میں کپاس کے بیج بھی تقسیم کیے۔ حکومت کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے کسانوں کی رہنمائی کر رہی ہے، سیکریٹری زراعت کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا متاثرہ علاقوں کے 400 کسانوں میں کپاس کے بیج تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بہاولپور کے ڈسٹرکٹ کونسل چیف آفیسر نصر اللہ ملک کہتے ہیں سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے عید اور اس سے قبل صفائی کی واضح ہدایات موصول ہیں۔ عید پر تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ اور ضلع کونسل میں صفائی کے حوالے سے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف آفیسر ضلع کونسل بہاولپور نصر اللہ ملک صاحب۔ عید کے حوالے سے پلان بنا لیے گئے ہیں، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ صاحب نے جو ہدایات دے دی ہیں، سر کیا پلان ہے شہریوں کو کسی بھی قسم کی کوئی صفائی ستھرائی کے حوالے سے تکلیف کا سامنا نہ ہو، کیا پلان بنا عید کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے پیش نظر بہاولپور میں جو بھی اربن یوسیز ہیں وہاں پہ سکواڈز اور ٹیمیں بنا دی گئی ہیں۔ اسپیشل کمپین چلائی جائے گی صفائی اور گرینری کے لحاظ سے عید الفطر کے موقع پر۔ اس سلسلے میں ہماری 8 ٹیمیں موبلائز ہوں گی اور ہر اربن یوسی میں وہ دن رات کام کریں گی، اور اس سلسلے میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے ضلع کونسل بہاولپور میں، جس پر ہر شہری بہاولپور کا ہر شہری 24 گھنٹے کسی بھی وقت وہ اپنی شکایات درج کرا سکے گا اور اس کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے گا۔ اس کا نمبر کیا ہے؟ جی نمبر یہ ہمارا آفیشل نمبر جو ہے نا، آفیشیل جو نمبر ہے، یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں چھٹی ان کی منسوخ ہوگی اور پھر بعد میں انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا، آپ کا عملہ اس دن چھٹی نہیں کرے گا، یہ چیزیں؟ جی بالکل، تمام عملے کی مجھ سمیت تمام عملے کی ڈپٹی کمشنر صاحب نے چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، اور میں بھی 24 گھنٹے انشاءاللہ کنٹرول روم میں موجود رہوں گا، اور انشاءاللہ جو ہمارے عوام ہے ان کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے ہم دفتر میں ہی موجود رہیں تو گے۔ عوام کی خدمت کے لیے اپنے بچوں گھر سے دور عید مناتے ہیں، احساس تو ہوتا ہوگا؟
جی نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ لائن آف ڈیوٹی میں اس طرح کی ہمیں کوئی بھی احساس نہیں ہوتا گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں، 24 گھنٹے ہم تیار رہتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ 24 گھنٹے ملازمین کے لیے کام کرتے ہیں اور تیار رہتے ہیں۔ اکثر دیکھتے ہوں گے آپ عید الفطر کے جو بہت سارے وہ ہوتے ہیں، مجمع ہوتے ہیں یا اجتماع ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ پولیس والے ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی عظمت کو سلام ہے کہ وہ اپنی عید، اپنی خوشیاں اپنے پیاروں سے دور مناتے ہیں، قربان کرتے ہیں اور ہمارے لیے ساری ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ محمود ظہیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہاولپور پبلک سیکٹر کالجز میں گرین مہم کے تحت مقابلے جاری۔ گورنمنٹ گرلز کالج دبئی محل نے گرین مقابلہ جات جیت لیا۔ صادق ایجرٹن کالج دوسرے، گریجویٹ کالج بغداد روڈ تیسرے نمبر پر رہا۔ پھولوں کی نمائش میں پوزیشن لینے والے کالجز میں اسناد تقسیم کی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں طاہر جویا۔ بالکل جی، بہت ہی اچھا انیشیٹو جو بہاولپور کے پبلک سیکٹر کالجز ہیں وہاں پہ گرین کمپٹیشن کرایا گیا، جس میں جو ایک پھولوں کا ایگزیبیشن ہے اور اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے سجانے کا ایگزیبیشن کروایا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہیں کالجز، اور اس والے سے آج ان سے بات بھی کرتے ہیں، اور آج ایک سرٹیفکیشن کی جو تقریب ہے وہ منعقد کی گئی ہے جو ونرز ہیں ان کے والے سے۔ کیا کہتے ہیں سر، کتنا اچھا یہ انیشیٹو تھا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جی رمضان مبارک آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکٹری ساؤتھ پنجاب کی طرف سے ہمیں ایک کلین اینڈ گرین کمپٹیشن کے انعقاد کا کہا گیا تھا، جو ہم نے 28 کو مختلف کالجز کے اندر کمپٹیشن کروایا، جس میں ایس سی کالج نے 3rd پوزیشن لی اور گریجویٹ کالج بغداد روڈ نے 2nd پوزیشن لی، اور سب سے پہلے نمبر پر جو آئے وہ تھے میڈم درِ شاوار صاحبہ کا کالج ہے، گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن DMR۔ تو انہوں نے اتنا زیادہ زبردست قسم کے پھول سجائے ہوئے تھے اور گرین قسم کے ہمارے زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگے ہوئے تھے۔ تو DFO صاحب بھی یہاں پر انوائٹڈ تھے اس جوری کے اندر، اور جو ہارٹی کلچر کے ڈائریکٹر جو ہے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کے ڈائریکٹر بھی وہاں پر آئے۔ رحیم یاف خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں طالبات کے لیے اسکاٹ لینڈ کی بڑی اسکالرشپ۔ پنجاب ایجوکیشن انڈولمنٹ فنڈ سے بھی طلباء و طالبات کو اسکالرشپ ملے گی۔ مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کے طالبات کے لیے بڑی خبر ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی طرف سے طالبات کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا۔ جو خواجہ فرید یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالبات ہیں ان کو وہاں سے اسکالرشپ ملے گی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کتنی اسکالرشپ ہے بچیوں کے لیے اور مزید کیا اسکالرشپ مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی اسکالرشپ ٹیم کو اور ان بچوں کو جن کی ٹریننگ کی گئی۔ تو ابھی الحمدللہ پاک اسکاٹش اسکالرشپ جو آئے ہیں، اور یہ بچیوں کے لیے اسپیشلی، چونکہ اس ریجن میں بچیوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ 75 لاکھ روپے کے 75 لاکھ سے زیادہ کی اسکالرشپ اس گورنمنٹ سے ملے ہیں۔ میرا پچھلے دنوں UK اور اسکاٹش کا وزٹ بھی تھا، اور ان یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری جو کولیبریشن چل رہی ہے، اویئرنیس چل رہی ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو اس میں سے بہت سارے اسکالرشپ ملے ہیں۔ دوسرا اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ PIEF کا MPhil کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ آئے ہیں، جو تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہے 1 سال کا۔ وہ بچے بچیاں جو MPhil اور PhD میں MPhil کر رہے ہیں ان کو وہ اسکالرشپ ملے گا۔ تو یونیورسٹی اپنا فوکس کیے ہوئے ہے کہ وہ بچے بچیاں جو پڑھنا چاہتے ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو پہلی ترجیح ہے کہ اگر وہ نیڈی ہیں، اگر وہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو ان کو اسکالرشپ دیے جائیں، تاکہ اکانومی جو ہے اس پہ ہم کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور نالج اکانومی کو بلیو کرتے ہوئے انڈسٹریلائزیشن رحیم یار خان کے شہر میں ہو سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔